बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 2 फरवरी सोमवार का दिन। पहले अहम खबरें आपके सामने। खान का खौफ, कंपनी के असाब पर बेटों को वीजा देने से इनकार। खान की मुलाकात के लिए बहन और डॉक्टर की रसाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट तैयार है। सुहेल अफरीदी के सामने घुटने टेकने पर शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम की मुलाकात। एक अहम शख्स क्यों गायब किया गया वीडियो में। और इस वक्त जमहूरियत की मलका बादशाह, माफ कीजिएगा, बिलावल जरदारी भी मुतहरक और वहां 150 के करीब कारकुन गिरफ्तार कर लिए। मरियम नवाज ने भी कश्मीरियों के जख्म ताज़ा करते हुए इंजॉयमेंट के लिए 5 फरवरी। और बाऊजी का नया रिकॉर्ड, पंडोरा लीक्स, पनामा लीक्स के बाद अब एप्स्टीन लीक्स में इसराइल से मुलाकातें और हुकूमत में कैसे आए। और अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन गवादर से कुछ फासले पर पड़ाव लगाकर क्यों बैठा है। और रिजवी बरादरान की बाजियाबी केस की 48 समात भी लाहौर हाई कोर्ट में कहाँ है, एजेंसियों को पता ही नहीं, आए बाएं शाएं हो रहा था। तफसील से बात करते हैं। लेकिन इमरान खान की मुलाकात का कल दिल में अहम है। इस तनाजुर में एस्टेब्लिशमेंट ने नीम रजामंदी का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की जो आज सुहेल अफरीदी से मुलाकात थी, और उसमें अहम मामला यह था कि एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करने वाले मोहसिन नकवी, डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म, उनकी ऑफिशियल मीटिंग में तस्वीर वीडियो से फेस सेविंग के लिए गायब किया गया। शहबाज शरीफ के साथ राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम मौजूद थे। सुहेल अफरीदी के साथ मुजम्मिल असलम, मशीर खजाना। और ये बड़ी अहम मुलाकात इस तनाज़र में थी। सुहेल अफरीदी इस मुलाकात पर तैयार नहीं थे। महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से ज़रूर मशवरा हुआ होगा। और उसके बाद ये मामलात और मुलाकातें, उसकी वजह देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अवाम के जज्बात को भी समझें, इस आग से ना खेलें। इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। सुहेल अफरीदी की तरफ से बयान तो यह आया कि इमरान खान के हवाले से इस मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन देखिए, यही इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मामला था। बाकी तमाम मामला तो तरजीहात में नहीं आते, इतने अहम नहीं है। अहम जरूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी के अब ताज़ा तरीन बयान और 8 फरवरी से स्ट्रीट मूवमेंट में जो मोमेंटम बन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग भी चाहिए। इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़ाहिर है इनके अंदर भी तकसीम है। जो लोग इमरान खान से मुलाकात करवाना चाहते हैं उनकी अपनी सोच है, जो नहीं करवाना चाहते उनकी अपनी। जो करवाना चाहते हैं वो वही लोग हैं जो इस वक्त समझा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत इनसे गारंटी लें और इमरान खान की बहनों, ताकि मुलाकात के बाद सख्त पैगामात ना दें, पब्लिक में ना लाएं पैगामात, ट्विटर पर पैगामात ना दें, और एक डॉक्टर एक बहन को मुलाकात की इजाज़त। दूसरा, ज़ाहिर है जो तकसीम वाले लोग हैं वो बेटों को वीज़े से इनकार कर रहे हैं। अब वो मामला क्या हल हुआ है, इस वजह से रुके हैं, कल पता चलेगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये ढोल अपने सर से उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इदारों पर, खास तौर पर फील्ड मार्शल की गुफ्तगू ना आए, सुहेल अफरीदी के साथ वादे तीरा के ऑपरेशन के मामलात हों। ये इसीलिए मोहसिन नकवी को बिठाया गया। अब ये शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की मदद से ये मामला हल करवाना चाहते थे। अब चूंकि जो हालिया दहशतगर्दी के बलोचिस्तान के मामलात पर सुहेल अफरीदी की मजम्मत को बड़ा पसंद किया गया, और अभी जो उनके फंड्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी जारी करने का जो मुतालबा है, उस पर भी काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई। लेकिन असल मामला वही है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात ना करें, उनको कुछ ना कहे, बाकी सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। मोहसिन नकवी इसीलिए बैठा हुआ था, और तस्वीर लेकिन गायब इसीलिए की गई थी। अब देखिए, ये मामला इस वक्त अहम क्यों हो चुका है कि 8 फरवरी की तहरीक इंसाफ की कॉल का एस्टेब्लिशमेंट को, वैसे तो हर एहतजाज का खौफ होता है, अवाम जब भी इकट्ठे होने की बात करेगी इन्हें ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे मामलात याद आते हैं। ये खौफ बजा है क्योंकि हालात बिल्कुल ऐसे हैं, और ये इसीलिए रिस्क नहीं ले रहे। अब उसका देखिए सबसे बड़ा सबूत जो इमरान खान के बेटों कासिम खान और सलमान खान ने पाकिस्तान आमद का, अपने वालिद की तीमारदारी का, उनसे मुलाकात के लिए हुकूमत ने वीज़ों से इनकार कर दिया। इमरान खान कहते तन्हाई में उनकी आँख की तकलीफ के हवाले से आपने वो सारा मामला जानते हैं। इन्होंने पहले वीज़े की दरख्वास्त थी जुलाई 2025 में जमा करवाई। दूसरी दफ़ा इमरान खान की सेहत के लिए वीज़े की 15 जनवरी को दोबारा दरख्वास्त जमा करवाई। और वजारत दाखिला तलाल चौधरी, माफ़ कीजिएगा, जो ये दावा कर रहे थे कि हम 24 घंटों के अंदर वीज़ा देंगे। राना सनाउल्लाह ने ये दावा किया, इनकी हुकूमती मशीर है बशर जैदी, उसने दावा किया, और लेकिन वजारत दाखिला ने दरख्वास्तें रोक दी कि वीज़ा हम नहीं देंगे। इस फैसले को वो जानबूझकर मुलतवी करना चाहते थे, मौखर करना चाहते थे कि ऐलान ना करें और टेक्निकल बुनियादों पर इनको मुस्तरद किया जाए। मिसाल के तौर पर अभी इमरान खान के बेटे जो अरब अमारात गए, तो इन्होंने कहा जी आपने वीज़े में नहीं लिखा, आप अरब अमारात क्यों नहीं गए। अंदाज़ा करें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ बरतानवी शहरियों से पूछा जा रहा है कि आप लिख के बताएं क्यों गए। बहरहाल ये हालात क्या हैं वो आप जानते हैं। ख्वाजा आसिफ की, मेहदी हसन की इंटरव्यू में ज़मानत भी थी कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने की हर सूरत में हम वीज़ा देंगे, अब अप्लाई तो करें। और मुशर्रफ जैदी, मैं बशर जैदी कह रहा था, मुशर्रफ जैदी ने भी बरतानवी प्रोग्राम में यल्डा के साथ कहा था कि ज़ाती तौर पर फ़ोन करके वीज़ा दिलवाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। खान की अपने बेटों के साथ 2022 में, यानी 4 साल पहले आखिरी मुलाकात हुई थी, और फ़ोन पर 5 महीने पहले इनकी 6 मिनट की बात हुई। और इस वक्त इमरान खान की अहलिया, उनके भांजे, उनके रहनुमा 910 दिनों से बेगुनाह कैद हैं।
وکلا ڈاکٹرز کا رسائی نہیں ہے. اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹس بھی موجود ہے, لیکن چونکہ اس وقت بورڈ آف پیس میں شرکت کرنی ہے, غزہ فوج بھیجنی ہے, وہاں تعیناتی کا معاملہ ہے, اور اسی لیے فارم 47 اور فیلڈ مارشل ویزے پر تیار نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ ان کے بیٹوں کی آمد سے پاکستان میں خان رہائی کی تحریک میں مومنٹم جو ڈیولپ ہونا ہے, پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. ماضی میں بے نظیر بھٹو جلا وطنی سے واپس آئی تھی, آپ نے ان کا استقبال دیکھا تھا, سانحہ کارساز بھی ہوا تھا. ابھی حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے بیٹے کی آمد ہوئی, آپ ذرا بنگلہ دیش کے مناظر دیکھیں. ایران میں بھی ایسے جب امام خمینی کی آمد ہوئی کیا حالات بنے. تو یہاں انہیں خطرہ ہے کہ جو 3 سال 10 مہینوں میں خوف اور جبر کا ماحول بنایا گیا ہے, جو فضا بنائی گئی ہے, وہ تباہ ہو سکتی ہے, کیونکہ عمران خان کے بیٹوں کے آنے کے بعد تحریک انصاف بھی متحد ہو جائے گی, ظاہراً کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا رسک نہیں چاہتی. یہ جو خوف ہے وہ دیکھیں اس حد تک پھیل چکا ہے کہ پنجاب تو آپ کو پتا تھا, سندھ میں آپ دیکھیں سہیل آفریدی کے دورے کے بعد وہاں طاقت انہیں نظر آئی عوامی, اور دباؤ بڑا بلاول زرداری پر, پیپلز پارٹی پر, جو جمہوریت کے لیے ہمیشہ نوٹنکی کرتے رہے. وہاں پی سی او کے تحت ایم پی او کے تحت انہوں نے تحریک انصاف کے 180 لوگوں کو اغوا کر لیا کہ 8 فروری کال میں حصہ نہ ڈال سکیں, کیونکہ یہ وہ رہنما ہیں جو متحرک کردار ادا کرتے ہیں. جاوید صدیقی نامی کارکن رہنما اس کے بیٹے کے ولیمے والے دن ہتھکڑیاں ڈال کے اٹھا کے لے گئے. اب یہ ایک پرامن 8 فروری کی کال ہے, 180 کارکن پورے کراچی کے مشرق مغرب شمال جنوب سے سینٹرل سے اٹھا کے اغوا کر لیے گئے. اغوائی ہے یہ 3 MPO, اور انہیں خطرہ ہے کہ ظاہر ہے عوام اکٹھی نہ ہو جائے. اب یہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے ہر احتجاج سے پہلے کارکنوں کو, رہنماؤں کو ایسے اغوا کرتے ہیں, مقدمات ڈالتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر عوام کے لیے کنٹینرز لگا دیتے ہیں, کرفیو لگاتے ہیں, دفعہ 144 لگاتے ہیں, پولیس گردی کے لیے چھاپے, گرفتاریاں, بعض وقت گولیاں. تو یہ پھر بعد میں اگلے دن پوچھتے ہیں عوام کیوں نہیں نکلی, تحریک انصاف تو مقبول نہیں رہی, پھر بندے گنتے ہیں. ابھی پنجاب کے آپ دیکھیں وہاں بھی ابھی چند بچوں نے مشل بردار جلوس نکلا, جنریشن زی کے 13 سال کے بچوں کو مقدمات, گرفتاریاں. وجہ کیا ہے؟ مشل بردار جلوس. حالانکہ یہ کام ضیاء الحق کے دور میں ہم سب کرتے رہے, اب ہر مرشلا کے دور میں یہ کام ہوتا ہے. پنجاب میں اب 8 فروری پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ابھی عمر ڈار نے ایک ٹویٹ کی, تجویز پیش کی کہ مشل بردار جلوس نکالنا چاہیے. اب مشلیں تو ختم ہو چکی ہیں, موبائل فون موجود ہیں, ان کی لائٹس آن کریں, چھتوں پر, گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں, شاپنگ سینٹر میں, ہر جگہ متحد ہونے کا احتجاج ریکارڈ کروائیں. منفرد طریقہ ہے مشن نور کی طرح, اس کا نام مشن حقیقی آزادی کی روشنی رکھا گیا. آسان کام ہے, پولیس کی چھاپے, گرفتاریوں کا ڈر بھی نہیں, موبائل فون بھی ہر ایک کے پاس موجود ہے. اس کی تفصیلات میں اگلے انٹرویوز میں آپ کے ساتھ جب مختلف لوگوں سے کروں گا اس میں دیکھیں گے 8 فروری کی وجہ سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. یہ خوف پنجاب میں اس لیول پر ہے کہ دیکھیں مریم نواز نے مارشل لا پنجاب میں لگایا ہوا ہے قسم کا. 6, 7, 8 کو بسنت کا اعلان, ویسے تو 5 تاریخ کو کشمیر ڈے, کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا جو تقریبات ہوتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, انہوں نے کہا انجوائے کریں, آپ انجوائمنٹ کریں. بسنت کے موقع پہ بھی خوفزدہ اتنی ہے کہ وہاں بھی جو نیا قانون کہ پتنگیں اڑانے کے لیے صرف مخصوص چھتوں کو مریم نواز اجازت دیں گی, پتنگیں فروخت بھی پنجاب میں وہ خود کریں گی, حکومت اجازت دے گی, چاہے مفت بانٹے یا سستے پیسوں میں دے, لیکن تصویر اس پر کوئی رائٹنگ نہ ہو عمران خان کی. آپ سادہ سی پتنگ اڑائیں, اور وہ بھی صرف لاہور میں. آپ غور کریں تو اس بسنت کو بند کیوں کیا گیا تھا, اس پر پابندی کیوں لگائی گئی تھی کہ اس کی وجہ سے انسانی جانیں خطرے میں. اب چونکہ 3 سال 10 مہینوں میں انسانی جان کی اہمیت تو ختم ہو گئی ہے پاکستانیوں کی. آپ خدا نخواستہ گٹر میں گر کے مر جائیں, سیلاب میں مر جائیں, قدرتی آفات میں, دہشت گردی میں, یا بھوک سے, آخر میں غربت سے, یا اڑتی ہوئی ان پتنگوں کی ڈور سے کٹ جائے. لاہور میں ہر دوسرے موٹر سائیکل کے اوپر لوہے کی چھتری لگی تاکہ بسنت کی ڈور گردن نہ کاٹ دے. اس چھتری کو نہ لگانے پر بھی 2000 کا جرمانہ. یہاں بھی چاندین کی. لاہور کے اندر مریم نواز کا شوق پورا کرنا ہے, گردن کاٹ جائے گی تو FIR کس پہ ہوگی؟ مریم نواز پہ تو نہیں. قانون نے ضرور بنایا ہے کہ عمران خان کی تصویر ہوگی تو پھر, یا نقدہ کوکا چل رہا ہوگا گانا تو پھر دہشت گردی بھی ہوگی, بغاوت, غداری, ملک دشمنی کے مقدمات. تو یہ جس طرح پاکستان میں تمام عدالتوں پہ قبضہ کیا, اداروں پہ قبضہ کیا, مساجد مدرسوں پہ قبضہ کیا, میڈیا پہ قبضہ کیا, پاکستانیوں کی آزادی پہ قبضہ کیا. اب یہ کوئی مذہبی تہوار ہو یا کوئی کلچرلی تہوار یا ان کا بنایا ایک تہوار ہو, یہ چاہتے ہیں ان کی مرضی پر چلے. پورے پنجاب میں, جیسے پنجاب میں جرمانہ اور قید ہے, لاہور میں صرف ان کے ناموں کی پتنگیں یہاں پھڑاتے رہے. مریم نواز کی تصویر پنجاب میں لگانا ایک مذہبی فریضہ ہے حکومت کے لیے, چاہے وہ لیٹرین ہو, مسجد کا لوٹا ہو, کوئی ہلتی چیز ہو, کوئی رکی چیز ہو, مریم نواز کا چہرہ اس پہ آپ نے لگا دینا ہے, اور عمران خان کی تصویر بین کرنی ہے. اور دیکھیں کہ زبردستی کی تصویریں لگا کر بھی یہ مقبول نہیں ہو سکے, یا عمران خان کی تصویریں چھپا کر اسے غیر مقبول نہیں کر سکے. تو یہ مان لیں کہ ان کا حال وہی ہوگا جو انہوں نے عدت کیسز بنائے یا خان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا. اب تک انہیں میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ جائے جو پوری قوم کو پتہ ہے. اس وقت پاکستان کی قوم ایک واضح طور پر تقسیم ہے, ایک طرف 90% لوگ اور ایک طرف
10% جس میں ابھی تازہ ترین سروے میں اب 6% رہ گئے. 90% لوگ عمران خان سے شدت سے محبت کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, الفت رغبت رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ جو 4% روز آپ کو نظر, یہ خان سے نفرت کرتے ہیں. اب محبت کا ثبوت عوام دیتی ہے, گولیاں بھی کھاتی ہے, خان کا نام بھی خون سے لکھتی ہے, پتنگیں اڑانی ہوں, صبح دوپہر شام عمران خان کا ذکر کرنا ہو, محفلوں میں, شادیوں میں, سالگرہوں میں, چوراہوں میں, تو یہ آپ کو عمران خان کا نام, اس کی تصویر, اس کا ذکر, اس کے اقوال, اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں, اس کے پوسٹ بناتے ہیں, اس کے گانے سناتے ہیں. یہ ہے مقبولیت کا ایک عالم. اب دوسری طرف 4% لوگ جو ہے بغض عمران میں, وہ غلاظت کی ہر سطح پر گر جاتے ہیں. ہر قسم کا پروپیگنڈا, کردار کشی, کیسز, ظلم و ستم. اب یہ 4% آپ سارے ملا کر اس پورے پاکستان میں, اس پورے نظام میں دیکھیں تو یہ آپ کو پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, عدالتوں میں, پولیس, نیب, اسٹیبلشمنٹ کے اندر, یا آل شریف کے وہ بیوروکریٹ جنہیں نوکریاں ملی, عہدے ملے, یا ان کے وکلا, ججز, میڈیا میں ان کے صحافی, یا سوشل میڈیا پہ لوگ, یہ سارے ملا ملو کے 4% جو لوگ ہیں, آپ 25 کروڑ کا نکالیں تو یہ 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں, صرف 10 لاکھ. یہ ہے عمران خان کے شدید ترین مخالف. یہ آپ کو جلسوں میں بھی مختلف نظر آتے ہیں کمپین بناتے ہوئے. مریم نواز کے ارد گرد فوٹوگرافر آپ کو نظر آتے ہیں, میڈیا ٹیم کے لوگ, یہ وہ بھی ہیں, بیگ اٹھانے والے بھی ہیں اس میں. تو یہ 10 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل. ابھی مریم نواز خود ایک ویڈیو بنا رہی تھی موبائل سے, ایک ساتھ فوٹوگرافر تھا, تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اور انہی لوگوں کی بنیاد پہ DGSPR کہتے ہیں گڈ گورننس ہے, فیڈ بیک سپورٹ, یہ 10 لاکھ لوگ دیتے ہیں. بڑی ٹھیک ٹھاک نمبر ہے 10 لاکھ. ایک ہفتے میں بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کتنا گورننس ہے وہ بلوچستان اور پنجاب کی صورتحال. داتا دربار جیسے وہ خاتون حاملہ فوت ہوئی, وہ تو مسئلہ نہیں, مطلب مسئلہ تو ہے, لیکن مائنڈ سیٹ مسئلہ ہے جو اس کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوا, اور یہی ہو رہا ہے. بلوچستان میں انہوں نے بیانیہ بنایا گڈ گورننس ہے, وہ آپ نے حالات دیکھ لے کہ 12 شہروں پر حملہ, جو دنیا کی انٹیلیجنس میں سب سے بڑا فیلئر سمجھا جاتا ہے. کسی ایک شہر میں بھی اگر اس طرح دہشت گرد دندناتے پھریں تو اسے 9/11 کے برابر سمجھا جاتا ہے. یہاں 12 شہروں میں 9/11 ہو گیا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. پنجاب کی نصر بازی, بلوچستان میں بھی, وہاں دہشت گرد بینک لوٹ لیتے ہیں, عمارتوں پر قبضہ کرتے ہیں, لیکن بینک, پولیس اسٹیشن لوٹ لیتے ہیں, لیکن جو تیل کے ٹینکر ہیں انہیں نہیں لوٹتے, کیونکہ تیل بیچتا کون ہے, آتا کہاں سے ہے, بارڈر سیکیورٹی کس کے پاس ہے, سمگلنگ کون کرتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو یہ جو نامعلوم سب کو معلوم ہو چکے ہیں, یہ ریاست کی پالیسی ہے. یہ وہی پالیسی ہے جو ایران کے متعلق ابھی آپ نے افضل مجوکا کے فیصلے میں دیکھی, ایمان مزاری کیس میں, جس میں ایران کو باقاعدہ دہشت گرد عدالت کا جج نے قرار دیا. اور یہ وہی پالیسی ہے جو عمران خان جب ایران کے دورے پر گئے تو وہاں طاقتور ترین شخص نے ایرانی صدر سے گفتگو میں دہشت گردی تو آپ کے یہاں سے ہوتی ہے, جس پہ عمران خان نے واپس آ کے عہدے سے ہٹایا. تو یہ پالیسی کا تسلسل ہے. ابھی جیفری ایپسٹین جو دنیا کا سب سے بڑا تہلکہ خیز اسکینڈل اس وقت چل رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں نام جو ہیں عرب امارات کے, دبئی حکومت کے پالیسی میکر, سب سے بڑی پورٹ لاجسٹک کمپنیوں کے DP ورلڈ کے نام سے CEO چیئرمین سلطان بن سلیم, جس کے ساتھ آصف زرداری کی ابھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی. اندازہ کریں, یہ دنیا کی عالمی تجارت کنٹرول کرنے والے لوگوں میں 70 ممالک میں بندرگاہیں, پورٹس ہیں, افریقہ, امریکہ, چین, مشرق وسطیٰ. تیل کی سپلائی ہو, معدنیات ہوں, تجارت ہو, گلوبل امپائر, یہ دبئی کو گلوبل امپائر نے بنایا ہے. جیفری ایپسٹین کے تازہ ریکارڈ میں تصاویر اور ای میلز میں دیکھیں, یہ صومالی لینڈ بنانے والے لوگ, تسلیم کرنے والے. تو آصف زرداری کے ان سے ملنا ہے, اسرائیل نے صومالی لینڈ تسلیم کی, آپ سمجھ گئے. نواز شریف کے متعلق دیکھ لیں, بل گیٹس کے ذریعے جس طرح 2013 میں وہ اب خطوط, وائٹ ہاؤس میں وہ ای میلز, میٹنگز کی فنڈنگز کہ نواز شریف کی حکومت 2013 میں آنے کے بعد بل گیٹس کے ذریعے کس طرح معاملات بنائے گئے. تو وہ اب اسرائیل کے جو حامی ہیں جیفری ایپسٹین, اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اب کھل کے آگے, میاں صاحب یہاں بھی بے نقاب. اور 2024 میں بھی الیکشن لوٹنے کے بعد یہ غزہ امن فوج کا معاملہ, خان کو مائنس کرنا, تو یہ ساری پالیسیاں تسلسل ایران کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے اب آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایران کے معاملے میں بھی تازہ ترین مصر, ترکی نے کوشش کر کے وہ جو مذاکرات کا معاملہ شروع کیا ہے کہ فروری اس مہینے میں انقرہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان میٹنگ ہوگی, کیونکہ قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ نے دورہ کیا, 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو امریکی بحری بیڑا تھا وہ ساؤتھ چائنا سی سے بحرہ ہند میں آیا تھا, اور بحرہ ہند میں ایران کے قریب تھا دباؤ ڈالنے کے لیے. ایران نے اس کے جواب میں روس, چین کے ساتھ بحری مشقوں کا اعلان کیا, جو قطر کے دورے کے بعد ملتوی ہوئی. اب وہ امریکی بحری بیڑے کا رخ بھی موڑ کے گوادر کے قریب کھڑا کر دیا. گوادر کے ساحل پر سے چند سو کلومیٹر دور ہے, جہاں ابنائے ہرمز, خلیج عمان ہے, اور یہاں بحری راستے ہیں, تو آپ کو پتہ نگرانی کے لیے. اب یہ مذاکرات کی گرین لائٹ آئے گی تو معاملہ حل ہو جائے گا. یہاں جنوری 28 تاریخ سے آئے تھے ایران پر دباؤ کے لیے, اور اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک اسلحہ ہے, 65 کے جہاز ہیں, F-16, F-35, لڑاکا طیارے, F-18, ٹوموہاک, بڑا کچھ ہے. یہ ایران کو جنگی طاقت سے مروب کرنا یا ان کی معیشت کو تباہ کرنا. وہ آپ جانتے ہیں معیشت کتنی امپورٹنٹ ہے, ملک کو گھٹنوں پہ لانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اور اس میں پاکستان کے حالات میں معیشت کو آپ دیکھ لیں, عوام کے حالات کو دیکھیں, اشیاء خورد و نوش کو دیکھیں, مہنگائی کو دیکھیں, پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں.
ابھی یہ آسمان پر مزید جانے والی ہیں. خوراک کی کمی کا بھی جو نیا معاملہ سامنے آیا, قیمتوں کے حساب سے اور طلب کے حساب سے, یعنی سپلائی اور رسد کے حساب سے آپ دیکھیں تو کسانوں کو اس وقت جو 55 روپے کلو گندم خریدی گئی وہ 110 روپے کلو بیچی جا رہی ہے. یہ عوام کی معاشی تباہی. اور دوسری طرف جو خطرناک حد تک پچھلے سال کے مقابلے میں اناج 37% پیداوار کم ہوئی, 16 لاکھ ٹن گندم پاکستانی کو استعمال کے لیے کم. اور اوپر سے بھارت کی جو یورپ کے ساتھ ڈیل ہوئی اس کے نتائج بھی آپ دیکھیں کہ چاول پاکستان کی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے میں وہ آئٹم جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا برآمد کنندہ ملک تھا چاول میں, اب $1 ارب کی ایکسپورٹ تھی پچھلے سال, اب وہ حالات یہ ہو گئے کہ 47% ریکارڈ کمی, 2 ملین ٹن جو چاول کم ہونے کی فروخت ہونے کا کہا جا رہا ہے. اور وہ نتیجہ ظاہر ہے ابھی بھارت کی تجارتی ڈیل اور اثر ڈالے گی. تھائی لینڈ, ویتنام اور بھارت کے چاول سستے مل رہے ہیں. مثلا پاکستان کے چاول جو ہے $1200 فی ٹن بکتے ہیں, بھارت وہی $900 کے بیچتا تھا. اور اب تجارتی پابندیاں گرنے کے بعد یہ 4 گنا پاکستان سے سستا ہو کے $350 تک پہنچنے جا رہا ہے, کیونکہ پابندیاں ٹیرف ختم ہوں گی. تو اب اور سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے چاول خریدے گا کون. اور اس سے $3 ارب کا جون تک جو ہمیں مزید نقصان ہونے کا خطرہ ہے. ایکسپورٹ کے معاملات بھی یہی ہیں اور اس میں بھی 40% کی بڑی کمی ہے. معیشت کے بہت سارے ایسے جھٹکے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس وقت حکومت چلنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. جو قرض مل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے اور نواز شریف کے اور ان سب لوگوں کے للو تلون میں لگ رہا ہے. اور اس صورتحال میں اب آپ خود سوچیں کہ گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب انہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ان حالات میں پاکستان کی عوام نکل آئی تو پھر کیا ہوگا. صرف یہ ایک سوال اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.